अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सिंध का वफाक के सामने एहतजाज रंग ले आया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर ज़फ़र महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे। तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, आगाह कीजिएगा, सिंध का वफाक के सामने एहतजाज रंग ले आया है बिलाखिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बड़ा शदीद एहतजाज किया था, क्योंकि पानी की तकसीम का एक ऐसा मसला है, बड़ा हसास इशूज़ है सूबों के दरमियान। 91 के अकार्ड के मुताबिक जो पानी की तकसीम का एक तयशुदा फार्मूला था, उसको इम्प्लीमेंट जो इरसा करता है, तो इरसा के चेयरमैन की तैनाती की गई थी, उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं दिया गया था। और पीपल्स पार्टी और छोटे सूबों का हमेशा से ये गिरा रहा है कि हमें पानी के हवाले से शिकायत होती है कि पंजाब ज़्यादा पानी दी जाता है। इसके ऊपर सीएम मुराद शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब नए चेयरमैन तैनाती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातियों के एतमाद और मशवरा की जाए। ठीक है, तारिक अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया है। पेशावर से यह रिपोर्ट देखिए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए मुख्तसर फैसला भी जारी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए मुख्तसर हुक्म भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पानामा रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। दोनों मुल्जिमान के इश्तिहारी होने का स्टेटस भी तब्दील कर दिया गया, जबकि अदालत की जानिब से हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर नाब को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। पनामा रेफरेंसेस में दोनों मुल्जिमान का इश्तिहारी होने का स्टेटस भी तब्दील। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर नेब को नोटिस भी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत की जज नासिर जावेद राना की अदालत में हसन और हुसैन नवाज ने सरेंडर किया। मुल्जिमान की वकील काजिम मिसबाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता समाअत पर हसन और हुसैन नवाज के वारंट मुअत्तल किए गए थे। आज मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए हैं। इवन फील्ड रेफरेंस में 5 मुल्जिमान थे जिनको हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया था। वकील ने बताया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नेब ने बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली थी। अल अजीज रेफरेंस में इनके वालिद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, जबकि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ नेब ने अपील भी नहीं की। नेब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक रेफरेंस में दूसरे प्रोसिक्यूटर ने कल आना है, जिस पर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने राना इरफान को हसन और हुसैन नवाज का प्लेडर मुकर्रर करते हुए नेब से केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हसन और हुसैन नवाज की 50-50 हजार मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। कैमरामैन जमील कियानी के साथ। फैसलाबाद धरना कमीशन ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन अख्तर अली शाह ने रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा भी करवा दी है। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात शामिल हैं। कमीशन ने धरने को हैंडल न करने वालों की जिम्मेदारी का तयन भी कर दिया है, जबकि कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। वफाकी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगे। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
جی بالکل، فیض آباد دھرنا کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق جو ہے رپورٹ 28 اہم شخصیات کے بیانات جو ہے اس رپورٹ میں شامل ہیں، جبکہ کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ کئی سفارشات جو ہے وہ بھی دی ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی بی، پولیس، پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے، سی ڈی ڈی، حکومتی اور اسپیشل برانچ کی رپورٹس بھی کمیشن کی رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ کمیشن نے کئی متعلقہ شخصیات کے خلاف کارروائی کی سفارش جو ہے وہ بھی کی ہے۔ ریٹائرڈ فوجی اور سویلین افسران کے بیانات جو ہیں وہ بھی قلم بند کیے گئے ہیں، اور تمام رپورٹ اور بیانات کی روشنی میں کمیشن نے فیض آباد دھرنے کو کرنے والوں کی ذمہ داری کا بھی تعین کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر چودھری پرویز الہی کا ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پی پی 32 گجرات سے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ سیٹ چودھری صالح حسین کے ایم این اے بننے سے خالی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چودھری پرویز الہی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پی پی 32 گجرات سے ضمنی انتخاب میں حصہ لیں گے، جبکہ یہ سیٹ چودھری صالح حسین کے ایم این اے بننے سے خالی ہوئی ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آئی ایم ایف وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین ایف پی آر کی آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف مشن کو حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف ٹیم اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 18 مارچ تک جاری رہے گا، جبکہ یہ جائزہ مشن کی رپورٹ پر عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط بھی جاری کرے گا۔ اور آئی ایم ایف کی بجائے ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہم ٹھیک ہو جائیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے تمام مسائل اور ٹیکس معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ بجلی چوری، ٹیکس چوری، شاہانہ طرز زندگی ختم کریں تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے تمام مسائل اور بیماریوں کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ آئی ایم ایف ڈیلیگیشن کی بجائے جو ہے اپنی حرکتیں جو ہے ٹھیک کرنی چاہیے، سب کو ٹھیک ہو جائے، کسی آئی ایم ایف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہو۔ ہماری مصیبت کا، ہماری بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، وہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ ادروائز یہ آئی ایم ایف والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اسی طرح ٹریفک لگی رہے گی۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ پنجاب کی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ منصوبے کے تحت پنجاب بھر میں 811 روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 5 ایکسپریس ویز کی تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں انتہائی خطرناک اور بوسیدہ حالت 10 پلوں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ شادی کی تقریب میں فائرنگ کی ایک اور فوٹیج نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فرار ہونے سے پہلے ملزم ہارون نے فائرنگ بھی کی تھی۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچنے سے ہارون موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ لال جیکٹ میں ملبوس شوٹر ہارون کو جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ کراچی ناظم آباد سے لاپتہ کم سن بہن بھائیوں کی واپسی کا یہ کیس ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت کا بچوں کو خالہ کے حوالے کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی نے بچوں کو والد کے حوالے دینے کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ماہ سیام میں لگے بازاروں میں مہنگائی عروج پر ہے۔ حکومت کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں، عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مزید وہاں پر کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حافظ محبوب علی سے۔ جی بتائے گا آج کیا صورتحال ہے مارکیٹس کی، کیا ریٹس ہیں آج؟ جی بالکل، رمضان المبارک میں بھی جو ہے وہ حکومت عوام کو جو ہے ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور بازاروں میں جو ہے وہ سبزیاں کافی زیادہ مہنگی مل رہی ہیں۔ جو بازار لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ عام بازاروں سے جو اسی قیمت پہ جو ہے وہ یہاں پر بھی سبزیاں مل رہی ہیں۔ آج بھی جو ہے سرکاری ٹریڈ لسٹ میں 6 سبزیاں جو ہیں وہ مزید مہنگی ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر بات کی جائے پیاز کی، جو کہ ہر سبزی میں ڈلتا ہے، اس کی قیمت جو ہے سرکاری ٹریڈ لسٹ میں 238 روپے، جبکہ مارکیٹ میں 280 سے 300 روپے تک جو ہے فروخت ہو رہا ہے۔ اکثر جگہوں پہ جو ہے پیاز شارٹ بھی ہو چکا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر دوبارہ قیمتیں بات کی، قیمتیں کافی زیادہ مہنگی ہیں۔ گاجر جو ہے وہ سرکاری ڈیلی میں 37 روپے، جبکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 50 روپے مل رہی ہے۔ چیزوں کی کوالٹی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ حکومت نے کہا تھا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ سستی سبزیاں دے گی، لیکن ایسی کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ نہ کوئی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے، نہ ہی کوئی
اور لوگ جو ہے انتظامیہ کے یہاں کے چیکنگ کے لیے آ رہے ہیں. سب لوگوں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. ایک دکان پہ مختلف اور دوسرے اسٹال پر جو ہے وہ مختلف ریٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ سستی اور معیاری سبزیاں جو ہے وہ خرید سکیں. جی بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی تو اسرائیل کے غزہ میں رمضان کے دوران بدستور حملے جاری ہیں. خان یونس غزہ شہر پر بمباری سے درجنوں افراد شہید ہو گئے. صہیونی فورسز نے رفح میں خوراک کے مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا جبکہ عالمی امداد کے منتظر فلسطینیوں نے چوتھا روزہ بھی خوف کے حصار میں کیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ جیت گئی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں جبکہ دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں. اظہر قیوم نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی. اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ جیت گئی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت چکے ہیں جبکہ دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں. اظہر قیوم نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی اور اب یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ جیت گئی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں. دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹس کی برتری سے جیتے ہیں جبکہ اظہر قیوم نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ دوبارہ سے گنتی میں ایک اور سیٹ جیت چکی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں. دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیت چکے ہیں جبکہ اظہر قیوم کی جانب سے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی گئی تھی. اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ جیت چکی ہے اور گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں جبکہ دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں. اظہر قیوم نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ سے گنتی کرنے کی درخواست دی تھی اور ابھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ جیت چکے ہیں دوبارہ گنتی کے دوران اور نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ اپنے نام کر چکی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں جبکہ دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیت گئے ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ ان کی جانب سے دوبارہ گنتی کرنے کی درخواست دی گئی تھی اور ابھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ نون لیگ دوبارہ گنتی میں ایک اور سیٹ جیت چکی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں. دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹوں کی برتری سے جیت چکے ہیں. اظہر قیوم نے 75 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی اور اب یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ مزید ایک اور سیٹ جیت چکی ہے. گجرانوالہ سے سیٹ جیتی گئی ہے. گجرانوالہ NA81 نوشہرہ ورکا سے اظہر قیوم جیت چکے ہیں. دوبارہ گنتی کے دوران نون لیگ کے امیدوار 3197 ووٹس کی برتری سے جیتے ہیں جبکہ اظہر قیوم کی جانب سے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی گئی تھی اور ابھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ ایک اور سیٹ جیت چکے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.